औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ साथियों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम एक ख़ास उसके लिए हम इंशाल्लाह इकट्ठा हुए हैं। आप सब जानते हैं कि हम आखिरी जुमा यौमुल क़ुद्स के तौर पर मनाते हैं। तो यह यौमुल क़ुद्स हम क्यों मनाते हैं, इस पर आप मुफस्सल जो है वो लेक्चर आपके सामने पेश किया जाएगा। यानी ये अंबिया की सरज़मीन है, इसे कुरान ने बाबरकत ज़मीन से ताबीर किया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसी सरज़मीन से मेराज का सफ़र पेश हुआ था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सिर्फ़ 3 मस्जिदों की ज़ियारत का क़सद किया जा सकता है, हरम नबवी और मस्जिद हराम और मस्जिद नबवी और मस्जिद अक़सा। तो आप देखेंगे कि ये मस्जिद यानी जो इसकी तारीख़ है ये 5000 साल पुरानी है और यहाँ पर ये अंबिया की सरज़मीन है और यहाँ पर ज़ैतून और इंजीर के दरख्त इस बात के ज़ामिन हैं कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला की नेमतों का वो हुआ था। और यही वो कहते हैं कि अज़ीमुश्शान मकाम है जहाँ से बराह रास्त ज़मीन और आसमानों का कनेक्शन जुड़ा था। पाकीज़गी की लहरें भी यहीं से उठी थीं। यहाँ से सफ़र करने वाले मुसाफिर की पाशियाँ सिर्फ़ आशिकों पर नहीं बल्कि शजर और हजर पर भी पड़ी थीं। और ये सारा कुछ यानी मेराज के बाद से मुसलमानों के नज़दीक इसकी अहमियत तो मोहब्बत में मज़ीद इजाफ़ा कर दिया था। और ये हमारा क़िबला अव्वल है और इस क़िबला अव्वल की बाज़ियाबी के लिए तमाम हमारे बड़े बड़े जो लीडर थे उन्होंने इसकी बाज़ियाबी के लिए कितनी कोशिशें की, रातों की नींदें इनकी क्यों हराम हुई, ये सारा कुछ इंशाअल्लाह आज हम सुनेंगे और फिर जो है वो हम अपने बच्चों को भी सुनाएंगे। इसलिए कि जब जो कौमें अपनी तारीख़ भुला देती हैं वो सफ़े हस्ती से मिटा दी जाती हैं, जिस तरह हम यानी हमने अपनी तारीख़, आज कितने लोग हैं जो अपनी इस तारीख़ से आशना हैं। तो अल्लाह से दुआ है कि हम ख़ुद अपनी तारीख़ को जानें और अपने बच्चों की गुट्ठियों में इस तारीख़ को अज़बर करवाएं। तो इसी के साथ मैं मुमताज़ नज़ीर शेख साहबा से गुजारिश करूँगी कि वो हमें यौमुल क़ुद्स क्या है और क्यों हम मनाते हैं इस पर रोशनी डालें। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदियल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहु व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तनाबा। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज जुमे का दिन है, रमज़ान के इस महीने का आखिरी जुमा है जिसे हम अलविदा जुमा कहते हैं। इस दिन को सबसे पहले जो है वो 1979 में ईरान ने यौमुल क़ुद्स कहकर इसकी निशानदही की और ये इस वजह से किया है ताकि जो है वो ईरान और दूसरे अरब ममालिक मिलकर है ना फ़लस्तीन को सपोर्ट करें, हम उनके साथ जो है वो अपनी सॉलिडारिटी एक्सप्रेस करें। इसीलिए इस दिन को ख़ास किया गया है। इसको यौमुल क़ुद्स इसलिए कहा गया है कि क़ुद्स के मायने होते हैं पाकी के, मुक़द्दस के, और चूँकि फ़लस्तीन की सरज़मीन जो थी वो नबियों की सरज़मीन थी तो इस ज़मीन को जो है वो पाक सरज़मीन कहा जाता है। तो यौम फ़लस्तीन, यौम क़ुद्स यानी यौम फ़लस्तीन। तो और फिर इसको और एक नाम से भी हम मतलब इसकी निशानदेही की गई है, अल नकबा, यौम नकबा है ना। ये जो है वो बड़ी आफ़त, नकबा यानी बड़ी आफ़त, द कैटास्ट्रॉफ़ी। ये इस वजह से भी इसको यौम नकबा कहा जाता है क्योंकि 750,000 अरब जो है वो फ़लस्तीन से
اس دن نکالے گئے تھے، ماس ایکسوڈس ان کا ہوا تھا۔ ہم جانتے ہیں کہ فلسطین کی سرزمین جو ہے وہ تینوں کے لیے، مسلمانوں، عیسائیوں اور یہودیوں کے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے۔ تینوں اس کو بہت ہی مقدس مانتے ہیں۔ آئیے ہم دیکھیں کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ اس سرزمین کے بارے میں کیا فرماتے ہیں۔ قرآن میں سورہ مائدہ کی آیت نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التی کتب اللہ لکم ولا ترتدوا علی ادبارکم فتنقلبوا خاسرین۔ اے برادران قوم، اس مقدس سرزمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، پیچھے نہ ہٹو ورنہ ناکام و نامراد پلٹو گے۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 1 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ پاک ہے وہ جو لے گیا ایک رات اپنے بندے کو مسجد حرام سے دور کی مسجد تک، جس کے ماحول کو اس نے برکت دی ہے، تاکہ اسے اپنی کچھ نشانیوں کا مشاہدہ کرائے۔ پھر سورہ انبیاء کی آیت نمبر 81 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ۔ اور ہم نے اسے اور لوط کو بچا کر اس سرزمین کی طرف نکال لے گئے جس میں ہم نے دنیا والوں کے لیے برکتیں رکھی تھیں۔ سورہ انبیاء میں ہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا۔ اور سلیمان کے لیے ہم نے تیز ہوا کو مسخر کر دیا تھا جو اس کے حکم سے اس سرزمین کی طرف چلتی تھی جس میں ہم نے برکتیں رکھی ہیں، ہے نا۔ اور پھر مریم علیہ السلام بھی جہاں ٹھہری تھی وہاں پر اللہ تعالیٰ جو فرماتے ہیں کہ مکاناً شرقیہ۔ تو یہ ساری آیتیں فلسطین کے بارے میں، اس جگہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن میں بتاتے ہیں، اور ہر بار جو آتا ہے کہ اس میں ہم نے بہت ساری برکتیں رکھی تھیں۔ پھر حدیث میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے اللہ کے رسول سے دریافت کیا کہ اے اللہ کے رسول، کون سی مسجد سب سے پہلی بنی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد حرم۔ فرمایا اس کے بعد؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد اقصیٰ۔ پوچھا دونوں میں کتنے عرصے کا فرق ہے؟ فرمایا 40 سال کا۔ علماؤں میں اختلاف ہے کہ یہ جو ہے وہ پہلے مطلب کس نے تعمیر کی۔ کچھ کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام نے پہلے مسجد حرم بنائی، پھر اس کے بعد مسجد اقصیٰ۔ کچھ کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے مطلب یہ اس میں اختلاف ہے کہ آدم علیہ السلام ہے یا کہ ابراہیم علیہ السلام۔ بہرحال دوسری حدیث میں آتا ہے کہ میمونہ بنت سعد رضی اللہ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اگر کوئی مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھنے جا نہیں سکتا تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس کی وہاں مطلب اس کے جو چراغ ہے اس کو جلانے کے لیے کم سے کم تیل کا انتظام کرنا چاہیے، یعنی کچھ مال وہاں پر مطلب کچھ صدقہ دیں تاکہ وہاں پر جو ہے اس کے تیل جلانے کا انتظام ہو۔ پھر اور ایک حدیث میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ زیارت کے لیے ارادہ نہ کرو مگر ان 3 مسجدوں کا، ایک مسجد حرم، دوسری مسجد نبوی اور تیسری مسجد اقصیٰ۔ قرآن کی آیتوں سے اور اللہ کے رسول کی حدیث سے مسجد اقصیٰ کی اور فلسطین کی اہمیت ہمارے سامنے آئی۔ اس کے علاوہ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ ہمارا قبلہ اول تھا۔ کعبہ کی طرف رخ کرنے سے پہلے مسلمان جو ہے وہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ پھر یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو معراج کا سفر تھا، اس میں اللہ کے رسول کو پہلے جو ہے وہ مسجد حرم سے مسجد اقصیٰ لے جایا گیا۔ آپ نے وہاں پر تمام انبیاءوں کو نماز پڑھائی، آپ نے امامت کی، آپ نے براق کو مسجد کی دیوار سے باندھا اور پھر وہاں سے آپ نے جو ہے وہ آسمان کا سفر کیا۔ تھوڑا سا ہم اس کی ہسٹری دیکھتے ہیں کہ ہم جانتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام اور بی بی ہاجرہ کو مکہ میں چھوڑ دیا تھا۔ وہاں پر پھر ابراہیم علیہ السلام کچھ عرصے بعد آتے ہیں، وہاں پر ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے مل کر خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔
ابراہیم علیہ السلام مکہ میں نہیں رہتے تھے بلکہ وہ فلسطین میں رہتے تھے، اور وہاں پر ان کے جو دوسرے بیٹے تھے اسحاق علیہ السلام، ان کے ساتھ مل کر انہوں نے مسجد اقصیٰ کی تعمیر کی تھی، ہے نا۔ پھر ہم جانتے ہیں کہ اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام، ان کے بیٹے یوسف علیہ السلام، ہے نا۔ تو یہ جو ہے وہ فلسطین سے یہ لوگ مصر کس طرح آئے، یہ سورہ یوسف جب ہم پڑھتے ہیں، جو کفار قریش نے اللہ کے رسول سے سوال کیا تھا کہ بنی اسرائیل جو تھی وہ فلسطین میں تھی تو پھر وہ مصر کیسے آئے، ہے نا۔ تو ہم جانتے ہیں کہ کس طرح یہ لوگ جو ہیں وہ مصر آئے، ہے نا۔ یوسف علیہ السلام مصر میں تھے، پھر وہاں پر ان کو جو ہے وہ خزانے کی کنجیاں دی گئیں اور وہاں پر وہ بسے۔ پھر آہستہ آہستہ بنی اسرائیل جو ہے وہ فرعون کے قبضے، مطلب ان کے انڈر آ گئے، فرعون نے ان کو غلامی میں لے لیا، ہے نا۔ پھر ہم جانتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا گیا بنی اسرائیل کو وہاں سے نکال لے جانے کے لیے، ان کو آزاد کرنے کے لیے۔ پھر جب موسیٰ علیہ السلام وہاں سے بنی اسرائیل کو لے کر جاتے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ جب ان سے کہا گیا تھا کہ اس شہر میں داخل ہو جاؤ، ہے نا، تو ان لوگوں نے کہا کہ اے موسیٰ تو اور تیرا رب جا کر لڑ، ہم نہیں جا سکتے۔ یعنی ان لوگوں نے بزدلی دکھائی، اور اس بزدلی کے نتیجے میں 40 سال تک یہ صحرائے سینا میں بھٹکتے رہے، ہے نا۔ اور ان کے اندر جو ہے وہ قبائلی عصبیت بہت تھی، یہ ایک ہو کے نہیں رہے، بلکہ ہم جانتے ہیں نا کہ 12 قبیلے جو تھے، ان کو 12 قبیلوں کے لیے الگ الگ پانی پینے کی جگہ، یعنی سب مل کر اگر ایک ہو کر وہ اللہ کا کام کرتے تو بہت زیادہ طاقتور ہوتے، لیکن ہے نا ان لوگوں نے جو ہے وہ الگ الگ رہے اور مشرکین کو اس علاقے سے پاک نہ کر سکے، ہے نا۔ ان کو حالانکہ ہدایت دی گئی تھی، موسیٰ علیہ السلام سے کہا گیا تھا کہ ان کے ساتھ رہنے بسنے سے پرہیز اور ان کی اخلاقی اور اعتقادی برائیوں سے پرہیز کرنا، لیکن یہ بات وہ لوگ بھول گئے۔ مشرکین کے ساتھ یہ لوگ گھل مل کر رہنے لگے، ان کے شرک اور ان کی اخلاقی برائیاں ان لوگوں نے اپنائی، ہے نا۔ پھر ہم جانتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے گزر جانے کے بعد پھر یہ لوگ جاتے ہیں حضرت سمیول کے پاس اور کہتے ہیں کہ ہم کو ایک بادشاہ ہمارے لیے مقرر کرو۔ حضرت سمیول طالوت کو بادشاہ مقرر کرتے ہیں، یہ 1020 قبل مسیح کی بات ہے نا۔ اور پھر جو طالوت بادشاہ ہے وہ 16 سال تک وہ حکومت کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ جب جالوت سے لڑنے جاتا ہے، حضرت داؤد کا ہم واقعہ جانتے ہیں، پھر داؤد جو ہے علیہ السلام کو بادشاہ بنایا جاتا ہے نا۔ ان کی حکومت 39 ایئرز تک تھی۔ پھر داؤد علیہ السلام کے بعد ہم دیکھتے ہیں سلیمان علیہ السلام نے، داؤد علیہ السلام کے بیٹے سلیمان علیہ السلام نے حکومت کی، ان کی بھی حکومت 39 ایئرز تک تھی، ہے نا۔ داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کے دور میں بنی اسرائیل نے بہت ترقی کی، لیکن پھر ہم دیکھتے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل جو ہے وہ بہت زیادہ دنیا پرست ہو گئے، آپس میں ان کی لڑائیاں ہو گئی اور 2 الگ الگ سلطنت میں یہ بٹ گئے۔ ایک جنوبی فلسطین میں ان کی اسرائیلی سلطنت تھی، جو فلسطین اور شرق اردن مل کر بنی تھی، اور اس کا جو کیپٹل تھا وہ سامریا تھا، اور دوسری جو ہے شمالی فلسطین اور ادوم، یہ جو ہے وہ سلطنت یہودا کہلائی، اور اس کا کیپٹل جو ہے وہ یروشلم تھا۔ اور یہ دونوں سلطنت ہے نا، یہ اسرائیلی سلطنت اور یہودا کی سلطنت، یہ دونوں جو ہے ان کی آپس میں بہت زیادہ کشمکش تھی، دونوں میں بالکل بنتی نہیں تھی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اسرائیلی سلطنت کا پہلے کیا حال ہوا۔ ان کے جو ہمسائے اسٹیٹس تھے، نیبرہڈ اسٹیٹس تھے، ان کے اندر جو ہے وہ مشرکانہ عقائد اور اخلاقی فساد جو ہے وہ بہت زیادہ تھا، اور ان ساری مشرکانہ عقائد سے یہ بہت زیادہ متاثر ہوئے۔ ان لوگوں نے مشرک عورتوں سے شادی کی،
اور ان لوگوں کا سب سے بڑا اخلاقی بگاڑ یہ تھا کہ ان لوگوں نے اپنے نبیوں کا کہنا نہیں مانا. جب نبیوں نے ان کو برائیوں سے روکا تو ان لوگوں نے بالکل ان کا کہنا نہیں مانا. نبیوں کو جلا وطن کیا, کچھ نبیوں کو ان لوگوں نے قتل کیا, ہے نا. اس پر ہم جانتے ہیں کہ اللہ کا غضب ان کے اوپر بھڑکا, اور پھر اللہ عاشوریوں کا ان کے اوپر جو ہے وہ حملہ ہوا, ہے نا. 761 قبل مسیح میں عاشوریوں کا جو فرما روا سرگوں تھا اس نے اسرائیل کو کیپچر کر لیا, اور 67,000 اسرائیلی ان کو ملک سے نکالا اور دوسروں کو وہاں پر لا کر بچایا, ہے نا. پھر دوسری جو سلطنت تھی اس کی بگاڑ تھوڑی سی ان سے سلو تھی, ہے نا. یہ اسرائیلیوں سے کم سلو تھی یہودی سلطنت کی بگاڑ, لیکن ان میں بھی, ہے نا, بگاڑ بہرحال آیا. ان لوگوں نے بھی وہی کیا کہ اپنے نبیوں کا کہنا نہیں مانا. ان پر بھی عاشوریوں نے پے در پہ حملے کیے, اس کے شہروں کو تباہ کر دیا, اس کے پائے تخت کا محاصرہ کیا, لیکن یہ ریاست عاشوریوں کے ہاتھ ختم نہ ہو سکی, ہے نا. پھر جب حضرت یسع اور حضرت یرمیہ کی مسلسل کوششوں کے باوجود یہ لوگ بت پرستی اور بد اخلاقیوں سے باز نہ آئے تو 598 قبل مسیح میں بابل کے بادشاہ بخت نظر نے یروشلم سمیت پوری دولت یہودیہ کو مسخر کر لیا, اور یہودیوں کا بادشاہ اس کے پاس قیدی بن کر رہا. یہودیوں کی بدعملیوں کا سلسلہ اس پر بھی ختم نہ ہوا, اور حضرت یرمیہ کے سمجھانے کے باوجود وہ اپنے اعمال درست کرنے کے بجائے بابل کے خلاف بغاوت کر کے اپنی قسمت بدلنے کی کوشش کرنے لگے. آخر 587 قبل مسیح میں بخت نظر نے ایک سخت حملہ کر کے یہودیہ کے تمام بڑے چھوٹے شہروں کے اینٹ سے اینٹ بجا دی. یروشلم اور ہیکل سلیمانی کو اس طرح پیوند خاک کیا کہ اس کی ایک دیوار بھی اپنی جگہ کھڑی نہ رہی. یہودیوں کی بہت بڑی تعداد کو ان کے علاقے سے نکال کر ملک میں تتر بتر کر دیا, اور جو یہودی اپنے علاقے میں رہ بھی گئے تو وہ ان قوموں کے ہاتھوں بری طرح ذلیل اور پامال ہو کر رہے. یہ تھا پہلا بڑا فساد جس کی سزا ان کو ملی. جن دو فساد کے بارے میں قرآن ذکر کرتا ہے سورہ بنی اسرائیل میں, اس میں سے یہ پہلا فساد تھا. سلطنت اسرائیل پستی میں گرنے کے بعد تو کبھی اٹھی نہیں, لیکن جو دوسری سلطنت تھی یہودیہ, اس کے اندر ایک گروہ ایسا تھا جو خیر پر قائم تھا, خیر کی دعوت دینے والا تھا. ان لوگوں نے اصلاح کا کام کیا, اللہ کی مدد ان پر آئی, اور 539 قبل مسیح میں ہم جانتے ہیں کہ ایرانی فاتح سائرس قورس یا خسرو نے بابل کو فتح کیا, ہے نا. اور اس نے جو ہے وہ اگلے سال بنی اسرائیل کو اپنے وطن جانے اور آباد کرنے کی عام اجازت دی. یہودیوں کے قافلے یہاں پر پہنچے. ان لوگوں نے پھر ہیکل سلیمانی کی تعمیر کی, اور 522 قبل مسیح میں دریوس اول نے ہیکل سلیمانی کی نئے سرے سے تعمیر کی. یہ سارے واقعات جو اب ہو رہے ہیں وہ موسیٰ علیہ السلام کے 800 سال بعد کے واقعات ہیں. یہ یہود کے قافلے جو آتے جا رہے تھے مدتوں تک, ہے نا, تو اس میں 458 قبل مسیح میں حضرت عزیر بھی جو ہے وہ یروشلم پہنچے. حضرت عزیر نے دین موسوی کی تجدید کا بہت بڑا کام انجام دیا. انہوں نے یہودی قوم کے تمام اہل خیر و اصلاح کو ہر طرف سے جمع کر کے ایک مضبوط نظام قائم کیا. بائبل کی کتب خمسہ کو, جن میں تورات بھی تھی, مرتب کر کے شائع کیا. یہودیوں کی دینی تعلیم کا انتظام کیا. قوانین شریعت کو نافذ کر کے ان اعتقادی اور اخلاقی برائیوں کو دور کرنا شروع کیا جو بنی اسرائیل کے اندر غیر قوموں کے اثر سے گھس آئی تھی. ان تمام مشرک عورتوں کو طلاق دلوائی جن سے یہودیوں نے بیاہ کر رکھے تھے, اور بنی اسرائیل سے از سر نو خدا کی بندگی اور اس کے آئین کی پیروی کا میثاق لیا. حضرت عزیر کی کوششوں کا کوئی اثر بھی جو ہے وہ دوسری سلطنت جو تھی, ہے نا, اسرائیل کی سامریہ, اس پر کوئی اثر نہیں ہوا, اور یہ یہودا اور سامریہ کے جو اختلاف تھے وہ یوں ہی چلتے گئے. آپس میں جو ہے وہ ان کی اختلافیاں بڑھتی گئی.
ہے نا. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ 400 قبل مسیح میں سکندر اعظم جو پوری دنیا کو جو فتح کرتا چلا جا رہا تھا، وہ دنیا کو فتح کرتے کرتے وہ فلسطین بھی پہنچا. وہاں پر اس نے فلسطین کو فتح کر لیا ہے نا، اور پھر بنی اسرائیل کو بہت زیادہ ذلیل کر دیا. جب سکندر اعظم نے فلسطین کو فتح کیا تو اب فلسطین جو ہے وہ رومن امپائر کا حصہ بن گیا. پھر مدتوں تک جو ہے وہ ان رومیوں کی حکومت فلسطینیوں پہ رہی ہے نا. اور 175 قبل مسیح میں ایک بادشاہ تھا اینٹوکیوس IV. اس نے جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے ان کے اوپر ظلم ڈھائے ہے نا. ہیکل میں اس نے بت لا کر رکھ دیے، قربان گاہ پر قربانی بند کروا دی، اور جن کے گھر میں بھی توریت کا نسخہ ملتا یا سب کے احکام پر وہ دیکھتا کہ یہودی جو ہیں وہ عمل کر رہے ہیں، یا ان کے بچے جو ان کو ختنہ ہوئی ہیں، جب اس کو ان کے بارے میں معلوم ہوتا تو ان کو جو ہے وہ سزائے موت دی جاتی ہے نا. لیکن یہ یہودی اس سے جو ہے وہ پوری طرح مغلوب نہیں ہوئے ہے نا. ان کے اندر کچھ لوگ جو ہے وہ مل کے اور ایک مکابی بغاوت جو ہے انہوں نے شروع کی رومیوں کے خلاف، اور آخر کار جو ہے انہوں نے ان رومیوں کو جو ہے وہ وہاں سے 67 قبل مسیح میں نکال دیا فلسطین سے ہے نا. لیکن پھر اس کے بعد جو ہے وہ اپنی اخلاقی اور دینی روح جو ان کے اندر تھی وہ پھر سے آہستہ آہستہ غائب ہونے لگی ہے نا. وہ اس پر قائم نہیں رہے. دنیا پرستی ان کے اندر بہت زیادہ آ گئی اور پھر ان کے اندر پھوٹ ہو گئی. ان لوگوں نے خود جو ہے وہ رومی فاتح پومپے کو فلسطین آنے کی دعوت دی. یہ 63 قبل مسیح کا واقعہ ہے نا. وہ وہاں پر بیت المقدس آیا، اس نے اس پر قبضہ کیا، یہودیوں کی آزادی کو بالکل ختم کر دیا ہے نا. اور یہ جو رومی تھے یہ خود آ کے وہاں پر حکمرانی نہیں کرتے تھے بلکہ کسی کو اپوائنٹ کرتے تھے. تو اس نے جو ہے وہ ایک ہیرود نامی ایک بادشاہ کو وہاں پر مقرر کیا ہے نا، جس نے جو ہے وہ 35 سال تک ان کے اوپر حکمرانی کی. لیکن اس کے بعد اس کے جو 3 بیٹے تھے وہ بہت ہی زیادہ ان لوگوں نے ظلم ڈھائے. ایک بیٹا جو ہے نا وہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو ہم نے سنا ہے کہ عید کے دن اس نے اپنے لوگوں سے پوچھا کہ آج کے دن 2 لوگوں پر جن کے لیے سزائے موت ہے ان کو آزاد کر سکتے ہیں، تو تم کیا مجھے رائے دیتے ہو کہ میں کس کو آزاد کروں، عیسیٰ علیہ السلام کو آزاد کیا جائے یا ڈاکو برابا کو؟ تو لوگوں نے کہا کہ ڈاکو برابا کو آزاد کیا جائے ہے نا. اور پھر وہ یہی ہیرود کا دوسرا بیٹا تھا جس نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کا سر قلم کیا. پھر اس کے بعد ہم دیکھیں کہ یہ رومی جو ہے یہ عیسائیت ان لوگوں نے قبول کی، اور ٹائٹس رومی ہے نا اس نے جو ہے وہ یروشلم پر حملہ کیا، وہاں پر آ کے جو ہے وہ قتل عام کیا. 33,000 لوگ جو ہے وہ مارے گئے ہے نا. 67,000 کو گرفتار کیا گیا، ان کو غلام بنایا گیا، ان کو جو ہے وہ ان کے ایمپی تھیٹرز کولوسیم میں بھیجا گیا، یعنی جانوروں کے سامنے ان کو ڈالا جاتا تھا ان یہودیوں کو. تو یہ وہ دوسرا فساد تھا جو ٹائٹس رومی کے ہاتھوں برپا ہوا. پھر کچھ مدتوں بعد ہم دیکھتے ہیں کہ پرشیا نے ہے نا، ایران کے جو لوگ تھے ان لوگوں نے رومن پہ قبضہ کر دیا، جن کے بارے میں سورہ روم میں ہم پڑھ چکے ہیں، غلبت الروم. 10 سال کے بعد پھر سے رومی جو ہے وہ جیت گئے، اور پھر مسلسل جو ہے وہ رومی حکومت ہی فلسطین پر رہی ہے نا. پھر 638 کرسچن ایرا یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت عمر جب وہاں پر گئے ہے نا، ہم جانتے ہیں کہ ان لوگوں نے خود کہا کہ ہم جو ہے وہ مسلمانوں کے جو امیر المومنین ہیں ہم ان کو بیت المقدس کی چابیاں خود دیں گے. پھر اس کے بعد بہت ساری جو ہے وہ صلیبی جنگ ہوئی ہے نا، کروسیڈرز. پھر یہ جو ہے وہ ان کی ہاتھوں پھر آ گیا، اور پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ صلاح الدین ایوبی
ہے نا، جس طرح حضرت عمر نے اس کو فتح کیا تھا، اس طرح صلاح الدین ایوبی نے پھر سے جو ہے وہ فلسطین کو فتح کر دیا، ہے نا، مسلمانوں کی حکومت وہاں ہوئی۔ لیکن پھر آہستہ آہستہ ہے نا ان یہودیوں کا جو ہے وہ ہم دیکھیں کہ قتل عام ہونے لگا، ہے نا، ان کو ہر جگہ سے نکالا گیا، جرمنی، فرانس، انگلینڈ، اسپین، ہے نا، ہر جگہ سے۔ ہم جو ہٹلر کے ہولوکاسٹ کے بارے میں ہم نے پڑھا جو 1933 میں ہوا، 6 ملین جوز کو اس نے جو ہے وہ قتل کیا۔ فلسطین جو ہے وہ مسلسل برٹش امپائر کے انڈر رہا، ہے نا، جو ان لوگوں نے کالونیز، ہم جانتے ہیں کہ پوری دنیا میں ان کی کالونیز بنی، تو ان لوگوں نے فلسطین میں بھی اپنی کالونی بنائی تھی، ہے نا، لیکن وہ لڑائی جنگوں کے بعد پھر یہ 1948 میں بالفور ٹریٹی جو سائن ہوئی، اس میں جو ہے وہ فلسطین کو انڈیپینڈنس ملا، ہے نا۔ لیکن کس طرح انڈیپینڈنس ان لوگوں نے دیا کہ زیادہ تر زمین، ہے نا، 55% زمین جو ہے وہ یہودیوں کو دی اور 45% جو ہے وہ عربوں کو دی، حالانکہ برٹش کو یہ کرنے کا کوئی حق نہیں تھا، یہ زمین ان کی تھی ہی نہیں، تو ان کو یہ بٹوارہ کرنے کا حق کس نے دیا؟ بہرحال ان لوگوں نے یہ بٹوارہ کیا، ہے نا۔ وہ تو صرف یہ تھا، اور پھر جو بیت المقدس ہے نا، اس میں بھی یہ کیا کہ جو اندر ہے نا مسجد کے اندر کا ایریا ہے وہ مسلمانوں کے وہ وقف بورڈ کو دیا گیا، یعنی مسلمان اس کی دیکھ ریکھ کریں گے۔ یہودی جو ہے وہ اس کے اندر آنا بھی نہیں چاہتے تھے، وہ سمجھتے تھے کہ یہ پاک زمین ہے تو اس کے اوپر اگر ہم قدم رکھیں گے تو ہم گنہگار ہوں گے، تو اس وجہ سے ان لوگوں نے اندر کا حصہ نہیں لیا، ہے نا۔ لیکن ان کو جو ہے وہ باہر کا حصہ دیا گیا، یعنی ایکسٹرنل سیکیورٹی ان کے ہاتھ میں تھی، ہے نا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح ان یہودیوں نے، یعنی وہاں پر آ کے یہ لوگ ان کا ایک اسٹیٹ جو بن گیا، ہے نا، ان کو وہاں پر جوز کو آنے کی اجازت جو برٹشرز نے دے دی، تو آہستہ آہستہ یہ وہاں خود آئے اور ان لوگوں نے فلسطینیوں کو وہاں سے نکالا، جو وہاں کے پیدائشی تھے، ہے نا، عرب جو تھے وہ وہاں کے پیدائشی تھے۔ آج یہ حال ہے کہ جو وہاں کے عرب ہیں ان کو جو ہے وہ PR ملا ہوا ہے نا، ان کو سٹیزن شپس نہیں ہے، اور جوز جو باہر سے آ کے وہاں پر بسے تھے ان کو وہاں پر سٹیزن شپ ملی ہے۔ اور آج ان لوگوں نے مسلمانوں کو، ہے نا، مسجد جو اندر تھی بیت المقدس میں، وہاں پر باقاعدہ 5 وقتہ نماز ہوتی تھی، عیدین کی نماز ہوتی، جمعہ کی نماز، لیکن آہستہ آہستہ ان لوگوں نے یہ ساری چیزیں جو ہے اس سے روک لگا دی۔ بار بار ہے نا یہود فلسطینیوں میں اور جو جوز ہیں ان کے اندر لڑائیاں ہوتی ہیں، ہے نا، یہ لوگ جو ہے وہ زیادتی کرتے ہیں، جوز زیادتی کرتے ہیں، ہے نا، ان لوگوں نے جو ہے وہ ان کے لینڈ کو جو ہے وہ غصب کر دیا ہے۔ یہ فلسطینیوں کو وہاں سے نکال رہے ہیں اور اپنے سیٹلمنٹس دن پر دن یہ وہاں پر بڑھائے جا رہے ہیں۔ بار بار یہ یروشلم کو اپنا کیپٹل ڈکلیئر کرتے ہیں، اور جو دوسرے ممالک ہیں وہ کچھ ممالک اس کو مان بھی لیتے ہیں، لیکن ابھی تک جو ہے وہ عرب ممالک اس کو نہیں مانتے، ہے نا، تو پوری طرح وہ کیپٹل ڈکلیئر نہیں ہو رہا ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح ہے نا ایک چھوٹا سا غازہ اسٹرپ جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے ہے، باقی پورے فلسطین پہ ان یہودیوں کا قبضہ ہے۔ تو یہ جو ہے اس جمعہ یوم القدس منا کر، ہے نا، ہم جو ہے وہ ان کا ساتھ دینا چاہ رہے ہیں۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ جماعت اسلامی ہند جو ہے وہ ایک میمورینڈم جو ہے وہ ان کے کونسلیٹ میں بھیجتی ہے کہ ہم جو ہے وہ فلسطینیوں کے ساتھ ہے، ان کے ساتھ جو ہے وہ ناانصافی ہو رہی ہے، ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے۔ آج 72 ایئرز ہو گئے ہیں اسرائیل پہ قبضہ یہودیوں نے جو کیا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح وہ ظلم کرے جا رہے ہیں، ہے نا، کس طرح وہ میزائلز بامبنگز وہ کرتے ہیں، اور یہاں فلسطین کے جو مسلمان ہیں ان کے پاس ان کی مقابلہ کرنے کے لیے ویسے ہتھیار بھی نہیں ہیں، ہے نا، وہ پتھر سے ان کا مقابلہ کرتے ہیں، ہے نا، لیکن ان کی ہمت کی داد دینی چاہیے، ہے نا، وہ بالکل امید لگائے بیٹھے ہیں کہ ایک دن جو ہے وہ ہم اپنے وطن ضرور واپس جائیں گے اور ہم اپنے گھروں میں جا کر رہیں گے۔ ایک بوڑھی کا واقعہ کہیں میں نے پڑھا تھا
کہ وہ جو ہے وہ ابھی کچھ 84 ایئرس کی ہو گئی ہے نا. وہ جوان تھی جب وہ وہاں سے نکالی، ظاہر سی بات ہے 72 ایئرس ہو گئے، یعنی وہ 12 سال کی تھی جب وہ وہاں سے نکلی تھی ہے نا. لیکن وہ روز اپنے پوتوں پوتیوں کو جو ہے وہ بارڈر پہ، اس کا جو گاؤں ہے وہ بالکل وہاں سے دکھائی دیتا ہے، تو وہ وہاں لے کر جا کے وہاں بتاتی ہے کہ دیکھو یہ اپنا گاؤں ہے اور ایک دن ہم کو یہاں ضرور جانا ہے. اور اس کے جو گھر کی چابی ہے اس نے اس چابی کو بھی سنبھال کے رکھا ہے، اپنے پوتے پوتیوں کو بتاتی ہے کہ یہ ہمارے گھر کی چابی ہے، جب ہم جو ہے وہ فلسطین جائیں گے تو اس چابی سے ہم اپنا گھر کا دروازہ کھولیں گے. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی مدد کرے. اللہ تعالیٰ ہم سے جو ہو سکتا ہے ہماری زبان کے ذریعے یا ہم مطلب ہماری سولیڈیرٹی، ہم ان کا ساتھ دے کر ہے نا، جو کچھ ہم ان کے لیے کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سے وہ کام کروا لے، اور اللہ تعالیٰ ان کی زمین ان کو واپس دے. ہمارا جو قبلہ اول ہے نا مسلمانوں کا ہے، وہ ہم کو جو ہمارا ہی رہے گا انشاءاللہ. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جزاک اللہ خیر ممتاز نذیر شیخ صاحبہ، یہ ہماری ممبئی میٹرو کی ناظمہ ہیں. جزاک اللہ خیر، بہت بہترین لیکچر تھا جو آپ سب نے سماعت فرمایا. اللہ تعالیٰ ہمارے سننے والوں کو اور سنانے والوں کو جزائے خیر دے. میرے بہنیں، اسی کے ساتھ ہم ایک ترانہ بھی پیش کریں گے، بہترین ترانہ ہے جو آپ سماعت فرمائیں. کفار مسلط ہم پہ ہوئے، اسلام سے جب ہم دور ہوئے، اب دین رہا جب ہم میں نہیں، دنیا میں تو ہم کمزور ہوئے. کفار مسلط ہم پہ ہوئے، اسلام سے جب ہم دور ہوئے، اب دین رہا جب ہم میں نہیں، دنیا میں تو ہم کمزور ہوئے. قرآن کو ہم نے چھوڑ دیا، سنت سے بھی رشتہ توڑ لیا. قرآن کو ہم نے چھوڑ دیا، سنت سے بھی رشتہ توڑ لیا. اسلام سے نسبت ہم کو نہیں، اس طور سے ہم بے نور ہوئے، اب دین رہا جب ہم میں نہیں، دنیا میں تو ہم کمزور ہوئے. کفار مسلط ہم پہ ہوئے، منہ حکم خدا سے موڑ لیا، کفار سے رشتہ جوڑ لیا. منہ حکم خدا سے موڑ لیا، کفار سے رشتہ جوڑ لیا. کافر کی اطاعت کر کے ابھی ہم ان کے یہاں مجبور ہوئے، اب دین رہا جب ہم میں نہیں، دنیا میں تو ہم کمزور ہوئے. کفار مسلط ہم پہ ہوئے، اس وقت مسلمان خوار ہوئے، کافر کے غلام زار ہوئے. اس وقت مسلمان خوار ہوئے، کافر کے غلام زار ہوئے. آئین شریعت حکم خدا جب ان کے یہاں مہجور ہوئے، اب دین رہا جب ہم میں نہیں، دنیا میں تو ہم کمزور ہوئے. کافر مسلط ہم پہ ہوئے، توحید صفے امت میں نہیں، ہیبت ہو مسلمانوں کی کہاں.
तौहीद सफ़े उम्मत में नहीं, हैबत हो मुसलमानों की कहाँ। इस तौर से दुनिया भर में अभी हर सिमते वो सब मकहूर हुए। अब दीन रहा जब दिल में नहीं, दुनिया में तो हम कमजोर हुए। कुफ्फार मुसल्लत हम पे हुए। इस्लाम के घर में पल के जवां इस्लाम के दुश्मन बन ही गए। इस्लाम के घर में पल के जवां इस्लाम के दुश्मन बन ही गए। रागिब यही बादा नविश इस मिल्लत के लिए नासूर हुए। जब दीन रहा इस दिल में नहीं, दुनिया में तो हम कमजोर हुए। कुफ्फार मुसल्लत हम पे हुए, इस्लाम से जब हम दूर हुए। अब दीन रहा जब दिल में नहीं, दुनिया में तो हम कमजोर हुए। कुफ्फार मुसल्लत हम पे हुए, कुफ्फार मुसल्लत हम पे हुए, कुफ्फार मुसल्लत हम पे हुए।